You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से खुश खुर्रम और सेहतमंद होंगे। एक और सेगमेंट ऑफ चलो अपने रब की तरफ, और हमने सारों ने जाना है अपने रब की तरफ। और आज भी मेरे साथ मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान और मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्त, मेरे उस्ताद जनाब डॉक्टर साहब मेरे साथ होंगे। और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। राइट आफ्टर, अगर कुरान को उठा के देखें आप तो राइट आफ्टर द फर्स्ट ओपनिंग चैप्टर, उसके बाद जो सूरह शुरू होता है उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये वो किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि हुदल लिल मुत्तक़ीन, हिदायत है उन लोगों के लिए जो मुत्तक़ी बनना चाहते हैं। तो वर्ड तो मुत्तक़ी आया तो फौरी तौर पर मेरे उस्ताद मुझे याद आए और मैंने कहा कि आज जो है डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब मेरे साथ हैं, तो उनसे इसकी एक्सप्लेनेशन, इससे कुछ सीखें हम कि मुत्तक़ी कहाँ कहाँ वर्ड कुरान में बेइंतहा जगह मुत्तक़ी और तक़वा का इस्तेमाल किया गया है। तो पहला सवाल तो मेरा ये डॉक्टर साहब से है कि तक़वा के लुग़वी मानी क्या हैं। पहले तो मैं वेलकम करता हूँ जनाब मेरे उस्ताद डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, हय्यकल्लाहु बारकल्लाहु फ़ीक। बिस्मिल्लाह सर, तक़वा के लुग़वी माने क्या हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, आमीन या रब्बल आलमीन। करोड़ों हम्द व सना रब्बे ताला के लिए और करोड़ों दरूद खातमुन नबीयीन हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। अभी जो मैंने एक छोटा सा टुकड़ा पढ़ा है उसका माना यह है कि ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। ये तकवे के लग़वी माने बचने, आपने जो सवाल किया उसका है तकवे के लग़वी माने बचने और हिफाजत करने के हैं। और दीनी इस्तिलाह की रूह से ताअत के कामों में इखलास और मईसत जो है के कामों में तमाम कामों से एहतराज और परहेज करने का नाम है तकवा। वैसे तो कलाम पाक के अंदर तकवा 5 मानी में इस्तेमाल हुआ है। पहला है खौफ खशियत, खशियत इलाही, यानी या अय्युहन्नास तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतुस सआअति शैउन अज़ीम। लोगों अपने परवरदिगार से डरो, बिलाशुबा क़यामत का ज़लज़ला बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरा है भाई इबादत। हमने इबादत पर पूरा एक प्रोग्राम भी किया है। दूसरा तकवे की निशानी इबादत है। युनज़्ज़िलुल मलाइकतु बिर्रूहि मिन अम्रिही अला मन यशाअ मिन इबादिही अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु अना फत्तकून। यानी वही फरिश्तों को अपनी वही देकर अपने हुक्म से अपने बंदों में से जिस पर चाहता है उतारता है कि तुम लोगों को आगाह कर दो कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है और तुम मुझसे डरो। और तीसरा है मासी और गुनाह से इज्तनाब, यानी यसअलूनका अनिल अहिल्लतु कुल हिय मवाक़ितु लिन्नास वल हज्ज व लैसल बिर्रा वन ताअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा वलाकिन्नल बिर्रा मिन अत्तक़वा व आतुल बुयूत मिन अबवाबिहा वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। यानी ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग तुमसे नए चांद के बारे में दरियाफ्त करते हैं, घटता बढ़ता क्यों है। यानी कह दो कि वो लोगों के कामों की म्यादें और हज के वक्त मालूम होने का जरिया है। और नेकी इस बात में नहीं कि अहराम की हालत में घरों में उनके पिछवाड़े की तरफ से आओ, बल्कि नेकोकार वो है जो परहेजगार हो और घरों में उनके दरवाजों से आया करो और खुदा से डरते रहो ताकि नजात पाओ। और इस तरह एक दफा सवाल किया गया कि इज्जत वाला कौन है,
تو اس وقت قرآن میں ایک آیت آئی تھی، شعوب قبائل تعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہیں قبیلوں میں اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ تمہاری شناخت ہو، پہچان ہو، وگرنہ تم میں عزت والا وہ ہے جو کہ مجھ سے ڈرے، جو زیادہ تقوی والا ہو۔ اور چوتھا ہے اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم، یعنی جو لوگ پیغمبر خدا کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں، اللہ نے ان کے دل تقوی کے لیے آزما لیے ہیں، ان کے لیے بخشش و اجر عظیم ہے۔ اور پانچواں اور آخری جو ہے وہ اخلاص عمل اور اخلاص نیت ہے، یعنی ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہ من التقوی القلوب، یعنی سنو اللہ کی نشانیوں کی جو عزت و حرمت کرے تو یہ اس کے دل کی پرہیزگاری کی وجہ سے ہے۔ یعنی یہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ میں نے آپ بتایا کہ ویسے تو یہ میں نے صرف قرآن ہی سے آپ کو دلیل دی ہے کہ 5 چیزیں جو ہے نا آپ کے سامنے رکھی ہیں، میں نے چھٹی بھی بتائی، عزت کا معیار بھی بتایا میں نے، وہ بھی تقوی سے ہے، مطلب ہے جتنا تقوی ہو۔ پھر کسی نے حضرت عمر فاروق سے یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی کے خلیفہ، یہ بتائیے گا آپ امیر المومنین کہ تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے جو فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک آدمی کانٹوں دار جھاڑیوں کے درمیان سے اپنے لباس کو بچا کے اس طرح لے جائے کہ کوئی کانٹا اسے چبھنے نہ پائے، کوئی کانٹا سے جسم کو چھو نہ پائے۔ یعنی کانٹوں کی تشبیہ معیشت، گناہ اور سب چیزیں رکھی گئی ہے، اور لباس اپنے وجود کو کہا ہے کہ آدمی یعنی اس طرح اپنی زندگی گزارے کہ کوئی گناہ اس کے قریب پھٹک نہ سکے، اس میں نامل نہ ہو۔ تو یہ ہے لغوی معنی تقوی کے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ تو ڈرنے کا تو پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے ابھی آپ نے جو فرمایا کہ بشیرا و نذیرا، تو خوشخبری بھی دو اور ڈراؤ بھی۔ جی، اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ ایک تو ہیبت ہوتی ہے رب کی، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ رب کریم کی اگر پھر مضمون بہت لمبا بہت طویل ہو جائے گا، شاید ہمارے پاس وقت نہ ہو، یا کبھی کسی اور پروگرام میں ہم یہی رکھ لیں گے اسی عنوان کو۔ لیکن بات یہ ہے کہ انسان کے ساتھ وہ ایسی یعنی ڈر ایسا ہوتا ہے جس میں ایک محبت پنہا ہو۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم اپنے ماں باپ سے ڈرتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی منہ سے غلط کلمہ نہ نکلے، کوئی غلط عمل نہ ان کے سامنے ہو۔ اس ڈر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خدا نخواستہ ظالم ہیں یا بہت زیادہ ہمیں سزا دینے والے ہیں۔ ایک تقدس ہے، ایک تقدیس ہے ان کی، ایک محبت ہے ان کی، ان کا احترام ہے۔ اور اللہ جو جن کے سامنے تمام احترام سجدہ ریز ہو جاتے ہیں جتنے تو اللہ سے تو یہ احترام ہونا چاہیے۔ پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مجھ سے میں ویسا ہوں جیسا مجھ سے تم گمان کرو۔ اگر مجھ سے تم یہ گمان کرو کہ میں بہت رحیم ہوں، بہت کریم ہوں، تو اس میں کوئی شک نہیں، میں رحیم کریم ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں، ہم روز پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کئی دفعہ اس کی آپ کے دونوں 3 پروگراموں میں اس کی تشریح کی ہے۔ رحیم تو ہے مبالغہ کا صیغہ، یعنی اتنا رحم کرنے والا، اتنا رحم کرنے والا کہ انسان کی سوچ سے باہر۔ میں نے مثالیں دی ہیں کہ وہ سورج سمندر کے جھاگ سے زیادہ گناہ ہو جائیں، صحرا کے جو ریت کے ذرے سے زیادہ ہو جائیں، جتنے دنیا میں درخت ان کے پتوں سے زیادہ گناہ ہو جائیں، تو میرا رب جو ہے وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمام گناہوں کو معاف کر دے، اور نہ صرف معاف کر دے بلکہ اتنی حسنات جو ہے آپ کے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں۔ اور وہی اللہ جسے آپ ڈرتے ہیں، وہی اللہ یہ جو ہے اس بات پہ قادر ہے، وہ دیتا ہے۔ تو رحیم کا معنی تو یہ ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے اس کو غصہ آئے، یعنی جو غریب ایک دیکھی کہ ایسی صرف ما سوائے اللہ کی ذات کے اور کسی میں نہیں ہو سکتی۔ اور یہ تبھی آپ کے دل میں جاگزین ہو سکتی ہے کہ اگر آپ اللہ کا خوف آپ کے دل میں رہے۔ خوف اللہ کا یہ کیا ہے کہ آپ ہر وقت اللہ کو حاضر ناظر جانے، آپ کو پتا ہو کہ اللہ مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کو تو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ میرے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ جو میں سوچتا ہوں میرے سوچ پہ بھی اللہ تعالیٰ، وہاں بھی ان کے اللہ تعالیٰ کی ایکسیس ہے، اللہ وہاں بھی پہنچ سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ جب تک اگر ہم نیکی کا ارادہ کر لیتے ہیں، خالی ارادہ کرتے ہیں، تو اللہ ہمیں اس پہ ایک اجر دیتا ہے۔ لیکن جب اگر ہم گناہ کا ارادہ کرتے ہیں، جب تک کر نہیں لیتے، کر گزرتے نہیں ہیں، تب تو اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ یہ اس کے کرم کا، اس کے عفو درگزر کا معاملہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور یہ ہمارے دل میں خوف ہونا چاہیے کہ ہر چیز جانتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، ہم تھوڑی سی مثال دے کے بعد میں ختم کرتا ہوں کہ اب آپ اس بات سے ذرا غور فرمائیں کہ آج کل جب اسٹور پہ جاتے ہیں تو ہمارے ہاں جو اسٹور ہے وہاں پہ لکھا ہوتا ہے پلیز اسمائل، کیمرا از واچنگ یو۔
آپ جب جو ہی آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو سامنے ایک بورڈ لگا ہوا ہے، مطلب ہے جگہ جگہ کیمرے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ یعنی آدمی نفسیاتی طور پہ الرٹ ہو جاتا ہے، کبھی یہ کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیمرہ واچ کر رہا ہے مجھے، مطلب ہے میری ہر چیز جو ہے مطلب ہے. اب آپ اس بات سے اندازہ کر لیں کہ اللہ کے ہاں جو کیمرے ہیں، وہ جو قیامت کے روز کیمرے کو اجازت ملے گی کہ اس کا نامہ مال کھولا جائے، تو آپ کو پتہ ہے نا آپ کی زبان پہ جب قفل لگا دیا جائے گا اور آپ کے سارے جسم کا اعضاء جو ہے آپ گواہی دیں گے. سب سے پہلے گواہی یہ بائیں جو آپ کی ران ہے اس سے شروع ہوگی، کرتے کرتے سارا جسم آپ کا گواہی دے گا. اور جب زبان کو کھولنے کا حکم ہوگا تو زبان سب سے پہلے کہے گی ہائے ناس ہو جائے تمہارا، تم ہی نے میرے خلاف، اپنے اعضاء جوارے کو کہے گا کہ تم ہی نے میرے خلاف گواہیاں دے دی. ہاں جی. اب آپ یہ دیکھیے پھر وہ ایسی حالت ہوگی کہ انسان اپنے جسم کو کاٹے گا، اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹے گا، ہاتھ چبا ڈالے گا، مطلب ہے. یعنی آپ دیکھیں نا یہ خوف، اگر اس چیز کا خوف ہمیں ہو کہ وہاں میں جانا ہے، وہاں پہ ہم نے تین چیزوں سے پہلے اتنی دیر تک ہمارا پاؤں ہل نہیں سکے گا جب تک ہم تین چیزوں کا حساب نہ دے لیں. ایک، تمہیں زندگی دی تھی کہاں گزاری، تمہیں صحت دی تھی تم نے کہاں لگائی، تمہیں مال دیا تھا کہاں لگایا. جب تک ہم تینوں سوالوں کا جواب نہیں دے سکیں گے اپنا پاؤں ہلا نہیں سکتے اللہ کے سامنے. یہ دینا تو یہ خوف ہے. اگر ہمارے پاس نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ جو ہے اسے قبول فرما لیں اور نیکی ایسی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جائے، اللہ تعالیٰ ویسے تو اللہ تعالیٰ رحم کریں گے تبھی ہم بخشے جائیں گے. اور حضرت عائشہ نے پوچھا تھا اللہ آپ بھی، تو رسول نے کہا یقیناً اللہ مجھ پہ رحم فرمائے گا تو میں بخشا جاؤں گا. یعنی اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فرماتے ہیں جن کے لیے لوح و قلم بنائے گئے، تو پھر ہمارا کیا حشر ہوگا. تو یہ خوف ہمارے دل میں بہت جاگزی رہنا چاہیے، لیکن اس خوف میں وہ محبت ہے جس کا میں نے ذکر کیا، وہ محبت بھی رہنی چاہیے. آپ نے ایک جو اس تقویٰ کا معنی بتایا پرہیزگاری. ڈاکٹر صاحب کچھ پرہیزگاری کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ کہ کیا یہ پرہیزگاری تقویٰ کے لحاظ سے کہاں پر ہے؟ کہ آپ نے پرہیزگاری کے بارے میں پوچھا ہے. تقویٰ اور پرہیزگاری دراصل دونوں ہی ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. دراصل تقویٰ جو ہے انسانی زندگی کا سب سے بیش بہا قیمتی زیور ہے اور سب سے زیادہ گراں قدر آپ کی متاع حیات ہے. اگر انسان بڑا ہی دولت مند ہو لیکن اس کے پاس دولت مند ہے، حیات و وقار کا، حیثیت وقار کا مالک ہے، لیکن وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار نہیں کرتا، تو جس طرح اس کی دولت مندی، اس کی حیثیت، اس کا وقار، اس کا جہ و جلال، اس کی شان و شوکت کسی کام کی نہیں، بالکل اسی طرح اگر کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کرتا ہے لیکن اس کے دل میں تقوی کی جوت اور خوشبو نہیں ہے، اس کے اندر تقوی کی روشنی نہیں جگمگاتی اور اس کے من میں خدا ترسی کا جذبہ نہیں، تو ماجد بھائی وہ بھی اللہ کی نظر میں قابل احترام نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ جس مسلمان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی خوبی نہیں پائی جاتی وہ صرف نام کا مسلمان ہے، کام کا نہیں. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ اگر مسلمان ایک جسم ہے تو تقوی اس کی روح ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جس جسم کے اندر روح نہیں ہے وہ جسم کسی کام کا نہیں. آپ کو پتا ہے کہ جب انسان کی روح نکل جاتی ہے تو لوگوں کو فکر پڑ جاتی ہے، لوگ فوراً کہتے ہیں کہ بھی اسے دفناؤ، جلدی قبرستان لے جاؤ، جلدی سے منو مٹنگ نیچے چھوڑا. اس طرح اگر کہا جائے کہ مسلمان تقوی کے بغیر بے جان لاشا ہے تو اس میں ذرا بھی مبالغہ رائے نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسل آئے، جتنے بھی مجددین و مصلحین آئے، سب نے تمام انسانوں کو تقوی کی جوت سے اپنی زندگی کا گوشہ گوشہ منور کرنے کا حکم دیا. قرآن پاک میں رب کائنات نے بے شمار جگہوں پر اس کی تاکید کی ہے اور احادیث نبویہ میں تقوی اختیار کرنے کی ہدایت جا بجا دی گئی ہے. پہلے میں اس بات کو جو بیان کر چکا ہوں، جس طرح سمندر پانی بغیر سمندر نہیں رہ سکتا، بیابان میں تبدیل ہو جاتا ہے، صحرا بن جاتا ہے، اس طرح جس دل میں تقوی کا گلشن نہ سجا ہو وہ دل ویران ہو جاتا ہے اور وہ شیطان کی آماج گاہ بن جاتا ہے، برائیوں کا مسکن بن جاتا ہے. ان تمام باتوں کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے. تو یہ ہے پرہیزگاری جو میں نے آپ کے سامنے بھی رکھی ہوئی ہے. تو میری جو جی آپ کچھ کہہ رہے تھے جی نہیں. اچھا، تو میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا تقوی کے بغیر دین کا شعور مل سکتا ہے؟ تو آپ نے اس کا کافی حد تک تو سمجھا دیا. جی ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ دیکھیے اب جس عبادت کے اندر
خدا خوفی نہیں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اب نماز کے اندر جب آپ قول و اقرار کرتے ہیں، جو مناجات ہیں اس کے اندر اگر آپ شعوری طور پہ وہ نہیں پڑھتے تو آپ نماز کا لطف نہیں اٹھا سکتے. اب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میں گفتگو کرتے ہوئے تول تول کے الفاظ بول رہا ہوں، میں کہتا ہوں میں اپنے مضمون سے ہٹ نہ جاؤں، اپنے مضمون پہ ہی رہوں. میں اسی مضمون میں رہنے کے لیے میں آپ سے اس سے جو ریلیونٹ باتیں ہیں وہ آپ سے کرتا ہوں. یعنی شعور تو یہی ہے نا، آپ دیکھیے نا، شعور یہی ہے کہ بھی آدمی شعوری طور پہ جو آپ کا سوال ہے اس کا پورا جواب دیا جائے، اس دائرے کے اندر رہ کے جواب دیا جائے. ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، اس کا بھی ایک شعور ہونا چاہیے. زکوٰۃ ہم کیوں دیں؟ اپنے ماں سے مال کیوں نکالیں آخر؟ اس سے اگر ہمیں یہ شعور ہو کہ یہ مال بڑھاتا ہے کم نہیں کرتا تو پھر تو ہم دیں گے. اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ بھی ماں باپ کی خدمت کرنا اس کا اجر ملے گا تو لازمی بات ہے کہ ہم بوڑھے ماں باپ کی خدمت کریں گے. اگر یہ شعوری اجاگر نہ ہو تو پھر ہم ماں باپ کی خدمت کرنے سے بھی قاصر رہیں گے، بہت بڑی نعمت اپنے ہاتھوں سے گوا بیٹھیں گے. اگر ہمیں یہ پتہ ہی نہ ہو کہ بھی ہم اتنا لمبا سفر کر کے حج کے لیے جائیں گے، حج کے جو سفر کی جو صعوبتیں ہیں، تکالیف ہیں وہ برداشت کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہاں پہ جو مناسک ادا کرتے ہوئے جو صعوبتیں ہوں گی وہ بھی برداشت کریں گے. لیکن ہمیں اس بات کا شعور ہوتا ہے کہ ہمیں ہر پہلو پہ، ہر مناسک کا اللہ تعالیٰ ایک اجر عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرما دے گا. اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ تمہیں پھر سے میں دوبارہ ایسے ہی بنا دوں گا جیسے تم ابھی پیدا ہوئے، نوزائیدہ بچے ہو. تو یہ شعور جو ہے ہمیں آپ کو لیے پھرتا ہے. یعنی عبادت کے اندر اگر شعور نہ ہو تو پھر کیسے آپ کی عبادت میں آپ کا لطف آ سکتا ہے، مزہ آ سکتا ہے؟ نہ آپ کو دین کے کسی مناسب میں مزہ آ سکتا ہے، نہ نماز پڑھنے میں، نہ روزہ رکھنے میں، نہ زکوٰۃ دینے میں، نہ حج کرنے میں، نہ ماں باپ کی خدمت کرنے میں، نہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنے سے، یتیموں کی مدد کرنے سے، نہ چیریٹی کرنے سے. بے شمار ایسے کام ہوں گے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ شعور ہی تو ہے جو ہمیں روز آخرت میں یقین دلاتا ہے. یعنی ہم ساری دنیا میں یہ کام اس لیے کرتے ہیں نا، مطلب ہے کہ بھی ہمیں قیامت کے روز جو ہمیں اس کا اجر ملے گا. ہمیں کہا گیا کہ اپنے خیرات یا زکوٰۃ یا صدقہ اس طرح دو، دائیں سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. لیکن اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے، ہمیں یہ پتہ چل جائے، شعوری طور پر پتہ چل جائے کہ بھی اس کا تو کوئی اجر ہی نہیں ہے، تو پھر کون آدمی جو نیکی کرے گا؟ یہ دنیا تو پھر مارگاہ بن جائے گی قتل کی، گناہ کی. لوگوں کو اگر یہ پتہ نہ ہو، لوگ اگر یہ اس بات میں سمجھ بیٹھے کہ بھی قتل کرنے سے کوئی اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ملے گی، پھر تو دنیا ایک پل زندہ نہیں رہ سکتی. لوگوں کو ایک دوسرے کو مارنا آسان ہو جائے گا ان سب کے لیے. جو ہی آدمی دل میں تھوڑا سا، کسی کے دل میں تھوڑا سا آپ کو شک گزرا یا اسے تھوڑی سی دشمنی آئی، آپ نے جا کے اسے قتل کر دیا. لیکن ایک شعور ایسا ہے، ہمیں وہ شعور منع کرتا ہے کہ دیکھیں اگر آپ یہ غلط کام کریں اس کی یہ سزا ہے. یہ سزا و جزا کا جو تعین ہے وہ آپ کا شعور کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم جب صبح اٹھتے ہیں، جب دن کا آغاز کرتے ہیں، تو ہمیں جو دعا سکھائی گئی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا علیہ النشور، یعنی اے اللہ تیرا شکر ہے، ہم سب علیہ شکر ہے کہ تو نے، ہم مر گئے تھے، تو نے دوبارہ ہمیں زندگی عطا فرمائی. تو یہ ہے کہ ہم یہ بھی اقرار کرتے ہیں پھر تمہارے پاس واپس آئیں گے. پھر یہ کہ تم نے شعور والی زندگی دی. ایسا نہیں کہ رات ہم سوئے، جن یادوں کے ساتھ سوئے تھے، صبح اٹھے تو ڈسکنیکٹ ہو گیا، دماغ خالی ہو گیا. اگر ایسا خدا نہ خاصا ہو جائے تو نہ آپ اپنی ماں کو پہچان سکیں، نہ بیوی پہچان سکیں، بیوی اور بہن میں تمیز ہی نہ کر سکیں، ہم اپنے سارے روزانہ کے معاملات ختم ہو جائیں. یعنی اللہ سے ہم اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں صبح اٹھتے سب سے پہلے کہ اللہ تو نے ہمیں شعور بھی بخشا. یعنی جہاں سے رات کو ہماری یادداشت ڈسکنیکٹ ہوئی تھی، فوری وداؤٹ کسی تاخیر کے فوری طور پہ وہیں سے شروع ہو گیا کام. ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ ہم اپنے بیڈ پہ ہیں، اپنے کمرے میں ہیں، ہمیں اب کیا کرنا ہے، ہم کیوں اٹھے ہیں. یعنی ساری چیزیں آپ کی فوراً آپ کے پاس واپس آ جاتی ہیں. تو یہ وہ شعور ہے جو کہ ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے. اگر اس شعور کے ساتھ ہم اپنی عبادت کریں، اپنی عبادت کے مناسب ادا کریں تو انشاءاللہ اس میں لطف بھی اٹھائیں گے، اس کا اجر بھی ملے گا. ڈاکٹر صاحب، آپ نے تین سوال کہے کہ آپ نے 3 سوال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جو ہم کھڑے ہوں گے تو ہم سے پوچھے جائیں گے، اور اس میں ہمارے پاؤں ہل نہیں سکیں گے جب تک ہم ان کے جواب نہ دے دیں. ان میں سے ایک سوال آپ نے کہا کہ ہم نے جو اتنی دولت آپ کو دی، آپ نے کس طرح خرچ کری، مگر یہ بھی تو ہوگا اس میں کہ آپ نے یہ پیسہ کیسے کمایا، کیسے کمائی اور کیسے خرچ کی. مطلب ہے یعنی کمانے پہ بھی ہے کہ کیسے کمائی. ایسا تو نہیں کہ ہم نے حرام اکٹھا کر لیے. کیا ہم نے حلال مینز تھے ہمارے پیسے کمانے کے؟ کیا ہم نے کسی کا حق تو نہیں مارا؟
کسی کا جیب تو نہیں کاٹی کسی ہم نے، کسی سے دھوکہ تو نہیں کیا، کسی یتیم کا مال تو نہیں کھایا، ہاں جی، اپنے عزیزوں کے حق تو نہیں خوب کھایا ہم نے، مطلب ہے یہ بھی پوچھا جائے گا۔ میں نے بتایا نا کہ یہی تو ہے وہ شعور جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے دنیا میں کون سی نیکیاں کرنی، اس کا جو ہم نے اللہ سے لینا ہے۔ دیکھیں نا اللہ کے بہت سے نیک بندے ایسے ہیں کہ وہ نیکی کرتے ہیں، اس کو بتاتے نہیں، اس لیے کہا گیا نا نیکی کر اور دریا میں ڈال، ہاں جی؟ یعنی نیکی کر کے بھول جاؤ، یعنی تم نے اللہ کے لیے نیکی کی ہے، اللہ سے اس کا اجر لینا ہے۔ میں چھوٹی سی جلد سے آپ کو ایک مثال بتا دوں آپ کو، ہماری جب مسجد بن رہی تھی تو مسجد یہاں پہ برطانیہ میں تو میری ڈیوٹی لگی، میرا ایک لیکچر تھا، اس لیکچر کے بعد ایک صاحب آئے، میں بالکل انہیں جانتا نہیں تھا، تو مسجد بھی ابھی ابتدائی حالت میں تھی، ابھی دو چار ایک کمرہ چھوٹا سا ہال تھا، آج جیسی مسجد نہیں تھی وہ، تو آدمی آیا تو اس نے فوراً مجھے روکا، اس نے کہا یہاں کھڑے ہوں، میں ابھی آپ کو چیک لا کے دیتا ہوں، مطلب ہے۔ تو میں نے کہا کہ اب وہ ہمارے خزانچی انہیں دے دیں آپ، مطلب ہے، انہوں نے کہا نہیں آپ کھڑے ہو میں آپ کو دیتا ہوں۔ میں کھڑا ہو گیا، میں ان کی وہ بزرگ تھے، وہ واپس آئے، چند منٹوں میں واپس آئے تو مجھے انہوں نے 25,000 پاؤنڈ کا چیک دیا، مطلب ہے۔ اچھا میں نے چیک دیکھا نہیں، تو میں نے ان کے ہمارے جو خزانچی تھے، میں نے انہوں نے دے دیا، میں نے بلا کے میں نے کہا یہ رکھ لیں، رسید دے دیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے رسید چاہیے، رکھے آپ، میں جس کے لیے دیے اس کے بعد رسید کٹ گئی، وہ چلا گیا۔ ہمیں تو باہر رسید کاٹنی پڑی کیونکہ ہم نے تو یہاں کے ٹیکس کے معاملات بھی دیکھنے ہیں، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس کے بعد ہم نے اس کو دیکھا نہیں، یعنی کتنا تیقن اس شخص کے اندر، میں آج تک کتنے برسوں کے بعد، 20-25 سال کے بعد میں آج آپ کو اس کا ذکر آیا، اس کی نیکی کا، اللہ اس کی اس نیکی کو قبول فرمائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس نے کہا کہ جس کے لیے دیے ہیں وہاں رسید کٹ گئی ہے، مجھے رسید نہیں چاہیے، ہاں جی۔ تو یہ وہ شعور ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، مطلب اللہ جی پوچھے گا کہاں سے مال آیا اور کہاں تم نے خرچ کیا۔ مثال کے طور پہ اگر ہم حرام ہی کماتے رہے، اس حرام میں سے ہم حلال پہ لگا کے کہیں گے ہم باقی مال کو حلال کر لیں گے، تو ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا کبھی، ایسا کبھی نہیں ہو تو سکتا۔ میرا آپ سے سوال کرنے کا یہی مطلب تھا کہ آپ ذرا اس پہ روشنی ڈال دیں کہ ہم نے حرام سے پیسہ کمایا، کسی کا حق مار کے پیسہ کمایا اور اس کے بعد پھر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، تو اس کا تو کوئی وہ نہیں ہے اس کی ثواب۔ الٹی پکڑ ہوگی آپ سے۔ آپ دیکھیں میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، آپ کے پاس دودھ جو ہے 20 ٹن دودھ ہے، بہت بڑا برتن ٹینک ہے، 20 ٹن اس کے اندر دودھ ہے، اس کے اندر آپ غلاظت کا ایک چھیٹا ڈال دیں سارا دودھ نجس ہو جاتا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں سے 2-4 کلو، 10 کلو یا 50 کلو یا 100 کلو اس میں ضائع کر دیجیے باقی دودھ پاک ہو جائے گا؟ نہیں پاک ہو سکتا، دودھ تو سارا نجس ہو گیا، مطلب ہے۔ ڈاکٹر صاحب ٹائم بہت کم ہے، مگر ایک چھوٹا سا ایک سوال کر دوں جو میرے دماغ میں آ رہا ہے ابھی، کہ تقویٰ کا کچھ مفہوم میں مراقبہ کا بھی ورڈ آتا ہے؟ دیکھیے یہ جب تقویٰ جب بہت بڑا موضوع ہے، یہ تو تیزی سے آپ کے وقت کی کمی کی وجہ سے اسے ہم نے اتنا ہی چھیڑا ہے جتنا کہ وقت میں سما جائے، اور آپ کے پاس کھلا وقت ہو تو تقوی کے تو اور بہت سی منازل ہیں، اور بہت سی سیڑھیاں ہیں، اور بہت سی باتیں سمجھائی جا سکتی ہیں۔ تقوی کے اندر تو بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، تقوی کے اندر تو نہ ختم ہونے والے سلسلے موجود ہیں تقوی کے اندر، اور اس میں لطف بھی ہے ان کو سننے میں پڑھنے میں بھی۔ اور اگر جو آپ نے جس طرح آپ نے سوال کیا، آپ نے کہا میں سوال چھوٹا نہیں آپ نے کیا، آپ نے تو کئی کتابوں کا مضمون پوچھ لیا، آپ نے یہ بات کہہ کے تقوی کی بات کر کے۔ تقوی کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں نا، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ تقوی تو یہ ہے نا کہ اللہ نے کہا کہ بھی ہم نے تمہیں شعوب و قبائل تعارف ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہم نے تمہیں قبیلوں میں بنایا تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے، یہ نہیں کہ تم سید ہو، تم اونچی ذات والے ہو، یا ملک ہو، یا راجا ہو، فلاں ہو، یہ ہے وہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تم میں سے عزت والا وہ ہے، وہ جو مجھ سے جتنا ڈرتا ہو، جو متقی ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جتنا مجھ سے آدمی ڈرنے والا اتنا وہ عزت والا ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے سیدنا بلال حبشی تھے، ہمارے سید کے بلاتے ہیں، ہمارے سر کے سردار ہیں، جب مکہ فتح ہوا تو انہیں بلایا گیا، انہیں کہا گیا کہ بھی خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کے اذان دیں آپ تو آپ کو پتا ہے کہ کتنے بڑے جلد قدر صحابی خلیفہ کے کندھے پہ پاؤں رکھ کے وہ حبشی اوپر چڑھے۔ تقویٰ تو یہ ہے نا، تقویٰ تو یہ ہے، تقویٰ یہ ہے کہ کوئلوں دہتے انگاروں کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، اور قریب سے رسول اللہ گزرے، رسول اللہ رو پڑے دیکھ کے، مطلب ہے آپ دیدہ ہو گئے، تو رسول کیسے کیا محسوس کر رہے ہو؟ کیا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ رہے ہیں تو اطمینان ہوتا جا رہا ہے، کوئی فرق نہیں، آہد کی بات ہو رہی ہے
بلال بھی حضرت کر رہے ہیں، مصعب بھی اللہ اللہ کر رہے ہیں ان انگاروں پہ لیٹے ہوئے. کہتے ہیں کہ جب وہ مدینہ میں تھے، جب مسیحوں سے نکل آئے تو ان کی کمر پہ ایک دفعہ قمیض پھٹی ہوئی تھی، اور لوگوں نے دیکھا کہ ان کے جو زخم تھے ایک ایک ہاتھ اندر جاتا تھا، اتنے گہرے گڑھے بن گئے تھے ان انگاروں کی وجہ سے. بہت بہت شکریہ، بہت کچھ سیکھنے کو ملا ایز یوزول آل دا ٹائم ڈاکٹر صاحب. اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ٹاپک کے ساتھ. سامعین ناظرین، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے پروگرام کو سننے کا، پسند کرنے کا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ بشرط زندگی اگلے ہفتے پھر ہم ڈاکٹر صاحب کو تکلیف دیں گے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ سر. اللہ آپ کا حافظ. بھی بہت شکریہ کہ آپ بہت چنے ہوئے موضوعات لاتے ہیں تاکہ اس میں میری بھی اصلاح ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان کہے لفظوں پہ اگر کوئی غلطی ہے تو خاصتاً میری اپنی غلطی ہے، اگر کسی کی زندگی تبدیل ہوتی ہے بشمول میرے تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے. بہت بہت شکریہ سر. ٹل نیکسٹ ویک. اللہ حافظ. You are watching eAwaaz TV, Voice of Community.